अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पेशल और मैं हूँ दुआ कमल। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि औरत की हिफाजत ना तो पर्दा कर सकती है ना ही तालीम। उसकी हिफाजत अगर किसी तरह मुमकिन है तो सिर्फ उस वक्त जब मर्द उसकी हिफाजत पर आमादा होता है, और अगर कोई कौम इस हकीकत का इदराक नहीं करती तो वो बहुत जल्द तबाही के गड्ढे में गिर जाती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इखलाकी तौर पर कितने तालीम याफ्ता हैं। आज भी ख़वातीन एक खौफ की चादर ओढ़कर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर मुआशरे के नाखुदा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मेरा इशारा आयशा गुलालई की बहन मारिया तोर की तरफ है। सियासत और शख्सियात के पुजारियों ने खेल के वकार को भी नहीं बख्शा। मारिया जो स्क्वॉश की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन कर रही हैं। जाहिर है आजकल आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से तूफान बदतमीजी मचा है। सियासत से हटकर अगर हम बात करें तो खवातीन की इज्जत हम सब पर लाजिम है। खवातीन आपके घर भी मौजूद हैं और वही खवातीन हिम्मत करती हैं, एक कदम बढ़ती हैं, बाहर आती हैं, चाहे वो कोई भी मैदान हो। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ आजकल जो सियासी मामलात ज़ेरे गर्दिश हैं, मरी में अहम इजलास भी हो रहे हैं। नई वफाकी काबीना की तश्कील का अमल मुकम्मल हो गया है, अगरचे हलफ बर्दारी की तकरीब सुबह होगी, और इमरान खान साहब की नाअहली के केस की समाअत भी आज सुप्रीम कोर्ट में होती रही, जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। इस मामले पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मैं अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। PMLN की नुमाइंदगी करेंगे राना अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान जफर लगारी साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे मियां महमूद और रशीद साहब। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। राना अफजल साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करूंगी। सबसे पहले तो जो अभी जराए के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि काबीना की तश्कील का मरहला मुकम्मल हो गया है। इजलास हुए मरी में, नवाज शरीफ साहब वहां मौजूद रहे, शहबाज शरीफ भी, और नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी। तो चौधरी निसार साहब के बारे में कंफर्म हो रहे हैं कि वो इस काबीना में शामिल नहीं है। क्या पार्टी की सरगर्मियों में वो शामिल रहेंगे? दुआ, मेरे पास कोई पार्टी की तरफ से खबर नहीं है। मैं तो सफ़र करके अभी इस्लामाबाद पहुंचा हूं और फैसलाबाद से, और वही खबरें हैं जो आपके चैनल दे रहे हैं। और आज वैसे तो मुतवक्को था कि आज शाम तक फाइनल हो जाएगा, आज रात किसी वक्त या कल सुबह हल्फ होंगे इंशाल्लाह। मुतवक्को यही है कि पुराने चेहरे ही अक्सरियत से होंगे अगली काबीना के अंदर। जी, और राना अफजल साहब, एक इसी से जुड़ा ये सवाल है ताकि मैं फिर दूसरे मेहमान पर जाऊंगी। नवाज शरीफ साहब की गाइडलाइन मिल रही है जिस पर ऑपोजिशन भी तनकीद कर रही है, और बाबर अवान ने आज ये भी कहा है कि जो नाअहल शख्स है वो पार्टी की सदारत कैसे कर रहा है, इस पर भी वो कह रहे हैं कि हम मामले को आगे लेकर जाएंगे। तो क्या वाकई ऐसा है कि शाहिद खाकान अब्बासी बड़े लॉयल रहेंगे और तमाम जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्हें मिलेंगी, अगर वो 45 दिन के लिए हैं या कि मुस्तकिल भी रहते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इससे दूसरों को बीमार नहीं होना चाहिए, उनको कोई मरोड़ नहीं उठने चाहिए, उनको अपनी पार्टी के मामला देखना चाहिए। हर पार्टी के अंदर बहुत मसाइल हैं, अपने अपने घर को ठीक कर लें तो शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाए। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ हमारे कायद थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। उनकी गाइडेंस, उनकी पॉलिसीज जारी रहेंगी, और ये हमारे नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बबांगे दोहल ये बात कह चुके हैं। और हम अपने घर में अगर कोई पार्टी का रस्मी इजलास होगा तो उसकी सदारत यकीनन हमारे नए सदर करेंगे, जो भी अपॉइंट हो जाते हैं आजकल के अंदर या हमारे पार्टी के अंदर। लेकिन जहाँ तक पार्टी के मामलात हैं, जो पॉलिसी है पाकिस्तान को हमने किस तरह से ठीक करना है, हमारी गाइडलाइन और हमारा जो आगे का प्रोग्राम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के साथ था, रहेगा और है। सही, यानी ये जो बातें गर्दिश कर रही थी कि भुट्टो साहब के बाद भी यही नारा रहा कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो ये जो विरासत की सियासत की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रहेगी किसी न किसी सूरत में। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर मसरूर अहमद, माहिर कानून है, आपको भी वेलकम करूंगी बैरिस्टर मसरूर अहमद साहब। इमरान जफर लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एकदम से बोलती है फिर खामोश हो जाती है। कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पंजाब में अब वो खुद आएंगे, फैसलाबाद का दौरा भी करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? अगर आप रजा रबानी साहब का बयान देखें जो कि उन्होंने इदारों के हवाले से दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सेंट्रल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्या सोच रही है? आपको भी ये लग रहा है कि इदारों के दरमियान जो तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाकई ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं मौजूदा सूरत हाल के दौरान?
دیکھیں جی، مجھے جو آپ سوال کریں اس کا اتنا مجھے علم تو نہیں ہے. یہ ٹاپ لیڈرشپ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور چیئرمین اور کو چیئرمین صاحب اور جو پارٹی کے ہمارے سینئر رہنما ہیں وہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, پھر پالیسی لائن ایک طے کرتے ہیں. اس پالیسی کے تحت ہم لوگ پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک فورس ہے. وہ ہمیشہ ڈیموکریسی پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس ایفرٹ اور ہر اس چیز کو سپورٹ کرے گی جس میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی اور یہ ملک اس طرح ہی ترقی کرے گا. جمہوریت جب برقرار رہیں گی اور جمہوریتوں کا تسلسل قائم اور دائم ہوگا. صحیح. لیکن عمران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلے کرتی ہے وہ انہی کو پتہ ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا جب یوم تشکر منایا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری کی باری کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ظاہر تو نہیں سامنے لائے لیکن شیخ رشید صاحب کی حمایت نہیں کی تھی. آج امیر مقام جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ زرداری کی باری ہے جو عمران خان صاحب نے ذکر کیا. یعنی کہیں نہ کہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو, تو تمام جماعتیں انہیں لے آتی ہیں درمیان میں کہ جی زرداری صاحب موجود ہیں. دیکھیں جی, یہ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. دیکھیں جب بھی پاکستان میں مفاہمت کی سیاست اور ایک دوسرے کو ملانے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری صاحب کا نام ایک بہت بڑا نام ہے اور پاکستان کی سیاست میں اور ہر سیاستدان کو یہ نام یاد آتا ہے جب اس قسم کے حالات اور مفاہمت کی سیاست آگے بڑھانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس طرح مفاہمت کی سیاست جو ہے اس طرح آگے چلنی چاہیے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ تو خان صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے. خان صاحب لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے, وہ اپنی پارٹی کو جس طرح چلا رہے ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق چلا رہے ہیں. اس پہ ہم کیا کمنٹس کر سکتے ہیں, اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. لیکن آپ سیاست کرتے ہیں تو کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یقیناً پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہونا چاہیے. میاں محمود رشید صاحب ابھی جیسے کہ پیپلز پارٹی خاصی خاموش ہے اور وہ اس بیان پر بھی اپنا موقف محفوظ کر رہی ہے کیونکہ آج کل پاکستان تحریک انصاف چونکہ یوم تشکر آپ منا چکے ہیں, معاملہ عائشہ گل علی کا بہت زیادہ اہم ہے, باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے پلانٹ کیا ہے, پیسے دیے ہیں. ابھی آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ خاتون الزام لگا رہی ہیں آپ کی سیاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیے یہ نان ایشو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قومی ایشو ہے ہمارا. کسی خاتون نے کوئی الزام لگا دیا بھائی اس کے بارے میں بھرپور جواب, بالکل نان ایشو ہے, کوئی ایشو نہیں, یہ کوئی نیشنل ایشو نہیں ہے. کوئی خاتون لیڈر آپ کا لیڈر کون ہے؟ آپ بات کر لینے دیجیے نا, یا تو مجھے فلور نہ دیں, آپ پہلے سوال پوچھ لیجئے پھر میں جواب دوں. نہیں, آپ جواب دیں گے, جو میرا بیچ میں سوال آئے گا میں یہ اجازت کے ساتھ آپ کو کامنٹ ضرور کروں گی کیونکہ آپ نے کہا یہ نان ایشو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان چھوٹے لیڈر ہیں؟ جی یہ آپ کی رائے ہے, میری رائے کے مطابق, پاکستانیوں کے بہت سے لوگوں کے مطابق یہ نان ایشو ہے. یہ جنرل کامن پاکستانی کا ایشو نہیں ہے کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے پاناما کیس کے اندر کھل کر جو شریف فیملی کی کرپشن تھی اس پر فور فرنٹ پہ کھیلے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ پلان کیا فورن فنڈنگ کا اور منی ٹریل کا, ان کے فلیٹ کا, ایسٹس کی کنسیلمنٹ کا. جب وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے ججز کا, چیف جسٹس کے اس طرح کی آبزرویشن اور ریمارک سامنے آئے کہ جس سے پتہ چلا کہ اس میں تو صاف وہ بچ رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا ایک تھرڈ ڈگری اور انتہائی گھٹیا انداز سے کسی خاتون کو انگیج کر کے اور اس طرح کے الزامات اس کے اوپر لگائے, چیئرمین کے اوپر, جبکہ اس کا جواب خود عمران خان بھی دے چکے ہیں, ہماری خواتین بھی دے چکی ہیں, ہر فورم پہ دے چکے ہیں. اس لیے یہ گھٹیا طرز جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ مسلم لیگ نون کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ جب آئی جی آئی بنی تھی, حساب لے لیتے ہیں. رانا افضل صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ بات کرپشن کی چل رہی تھی, اگر عمران خان صاحب احتساب کی بات کر رہے تھے, حساب کی بات کر رہے تھے, وہاں آپ لڑ نہیں سکے ہیں. اور یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں محمود رشید صاحب, آپ ایک عورت کو سامنے لے آئے ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے اگر یہ الزام ثابت ہوتے ہیں نون لیگ پر تو پھر جناب یہ عورتیں کہاں جائیں؟ سیاست کریں ہی نہ, گھروں میں بیٹھ جائیں. رانا افضل صاحب. دعا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو ان کے بچونگڑے ہیں اور چیلے چانٹے ہیں, وہ اگر یہ بات کرتے تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا. محمود رشید صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے کہ اب اپنی پارٹی کے لیڈر کو, جس کا ماضی بھی داغدار ہے
اور آج جو نیا وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، آپ نے اللہ کو بھی حساب دینا ہے. بتائیں ہمارے کس بندے نے پیسے دیے، ہمارا کون بندہ تھا. وہ خاتون آپ کی MNA تھی، آپ نے اس کو پرکھ کے، اس کو جانچ کے اور اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا. 3 سال 3.5 سال ہم لوگ ان کے ساتھ پروگرام کرتے رہے ٹیلی ویژن پہ. وہ آپ کی پارٹی کا دفاع کرتی رہی، آپ کی پارٹی کے لیے اچھی باتیں کرتی رہی، ہمیں ٹف ٹائم دیتی رہی. ہم اس کی عزت اس لیے کرتے تھے، ایک تو وہ خاتون تھی، دوسرا اپنی پارٹی کے لیے مخلص تھی. آج آپ اس کو ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں اور پاکستان کی قوم میں کوئی اس کو نہیں مانے گا اس بات کو. خاص طور پہ اگر عمران خان کا ماضی داغدار نہ ہوتا تو شاید وہ کہتے کہ جی بڑا معصوم آدمی ہے. ان کی تو ہسٹری بھری ہوئی ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور اگر وہ خاتون ہے تو پھر اگر میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا وہ جو ٹیسٹ ٹیلی فون ہے بلیک بیری، اس کو فورینزک ٹیسٹ کے لیے پیش کر دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ سچے ہیں. لیکن امیر مقام سے رابطے کی خبریں جو تھی، امیر مقام اگرچہ آج آئے میڈیا کے سامنے، انہوں نے کہا میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، لیکن یہ خبریں بھی تحریک انصاف کے فورم سے لیک ہو رہی ہیں کہ ان کے باپ سے ان کا کانٹیکٹ تھا عائشہ گل علیہ سے. اور امیر مقام صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک قائد کے اشارے پر KP کی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے رانا افضل صاحب کوئی نہ کوئی بات بیچ میں ہے، انوالومنٹ تو ہے کوئی نہ کوئی. اب یہ بھی کہہ دیں کہ شیرپاؤ گروپ کے جو بندوں کو استعفیٰ دلایا، جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے کیا. جو ان کے ابھی تو یہ سارے آپ پر آئیں گی نا باتیں. جی آپ نے کیا اور کس نے کیا؟ آپ ہی نے کیا. وہ بھی ہم نے کیا. آپ اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ ہم KPK کی حکومت کو گرائیں گے. مولانا فضل الرحمان کو آپ ٹاسک دے چکے ہیں، امیر مقام کو ٹاسک دے چکے ہیں کہ ایٹ اینی کاسٹ آپ یہاں پر پرابلم کریٹ کریں. میں جس بات کا آپ کہہ رہے ہیں عمران کا ماضی داغدار ہے، یہ حاجی ثناء اللہ، شہباز شریف اور نواز شریف 4-5 بیویاں تو باقاعدہ شہباز شریف کی اور بے قاعدہ جتنی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. دلشاد بیگم اور باقی جو خواتین ہیں کہاں وہ ٹھہرتی رہی ہیں اور نواز شریف کس طرح سے ان کے ساتھ رہتے رہے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ایک حد سے آپ نہ اس کو کراس کریں. ہاں میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ حد کسی نے کراس نہیں کرنی ہے. عزت اور بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، یقیناً اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب کا کیس ہے، کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے نون لیگ پر، کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف پر، اس کا جواب لیں گے ہم بیرسٹر مسرور احمد صاحب سے، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عائشہ گل علیہ صاحبہ الزام لگا رہی ہیں خان صاحب پر، ان میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے. دونوں جماعتیں بجائے اس کے کہ موقف کے طور پر سامنے آئیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے، نون لیگ نے خریدا ہے، پیسے دیے. اب اس میں کیا سچ ہے یہ آنے والے دنوں میں یقیناً سامنے آئے گا. بیرسٹر مسرور احمد صاحب، ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس ہے جس کی ہیئرنگ آج بھی ہوئی ہے، غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ کس کے لیے دھچکا ثابت ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ کے لیے؟ کیونکہ ابھی جو دلائل الجواب سامنے آ رہے ہیں، ظاہر ہے جو ناقص عقل کے مطابق ہماری فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، اس میں حکومت کے وکیل حنیف عباسی کے وکیل کچھ کمزور سے نظر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں قانونی طور پر یہ کیس کس حد تک جا سکتا ہے اور کدھر رخ اختیار کر سکتا ہے، اور عائشہ گل علیہ کیا اس کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں تصحیح کر دوں، میرا نام بیرسٹر مسرور شاہ ہے، مسرور احمد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہی جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے سپریم کورٹ میں، دیکھیں ایک تو یہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں کورٹ کی، اس سے کبھی فیصلے کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے. جب مثال کے طور پر حنیف عباسی صاحب کے وکیل اکرم شیخ صاحب کھڑے ہوں گے تو کورٹ ان سے ایسے سوالات کرے گی جو میڈیا پرسنز یا عام شہری کو لگے گا جیسے وہ ان کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے. اسی طرح جب عمران خان کے وکیل کھڑے ہوں گے تو ان سے کوشچننگ کورٹ کرے گی تو تیسرے بندے کو آبجیکٹیولی ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کے خلاف ہیں. یہ کورٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کورٹ اپنے مائنڈ میں جو کلیریٹیز ہوتی ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہے، جو ایمبیگوٹیز کلیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو اس سے کیس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پلس کورٹ کی چھٹیاں آنی ہیں تو اس لیے یہ ایڈجرنٹ تو ہونا ہی تھا. ابھی سپٹمبر میں لگ جائے گا، کوئی اتنا بڑا اس میں ایشو نہیں آئے گا. زیادہ خطرناک جو ہے نیچرلی جو عائشہ گل علیہ کا کیس ہے، کیونکہ یہ تو سیدھا اس میں کرمنل کیس ہے. یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں بڑا واضح طور پر درج ہے کہ جو کوئی ایسے غیر اخلاقی SMS کرتا ہے کسی خاتون کو تو سیدھی 7 سال قید با مشقت ہے یا 50 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں. اور اسی طرح چونکہ یہ ایک
ایک پروفیشن کے دوران، سیاست بھی ایک پروفیشن ہے، سیاسی پارٹی کا دفتر بھی ایک دفتر ہے، تو چونکہ ادھر یہ سیکشول ہیرسمنٹ کا ایک الزام لگا ہے تو اس میں پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ سیکشول ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 اس کے تحت بھی عمران خان صاحب کو اگر ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور ان کو جیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر اگر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کرے، اس طرح کا ٹھرکی لیڈر ہو تو وہ قوم کا مسئلہ ہے، ہماری قوم نہیں افورڈ کر سکتی۔ ہمارے یہاں ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، بچیاں ہماری بیٹیاں سیاست میں آ رہی ہیں، اگر ایسے غیر اخلاقی پنے کا مظاہرہ ہوگا تو یہ بالکل اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے اور ہماری سیاست کے اوپر بھی بہت بڑا گندا اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا 62-63 کے اوپر بھی ایشو بنے گا کہ نہیں؟ کوئی بھی شخص اگر پیٹیشن لے جاتا ہے، میں پرسنلی اس کے فیور میں نہیں ہوں کہ کورٹ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہو جو اس طرح کی باتوں کے اوپر بغیر ٹرائل کے، فیئر ٹرائل کے چلا دے، جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں چلی ہے۔ اس میں عمران خان کا ٹرائل ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو تلاشی دینی چاہیے، اپنی بھی، اپنے بلیک بیری کی بھی، اور اس کے بعد اگر وہ گلٹی قرار پاتے ہیں تو وہ جیل بھی جائیں گے، ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ اس طرح عورتوں کو ایک دم سے پریشرائز کر دینا، ان کے جواب سے میں حیران ہوں۔ دیکھیں ہم روزانہ عورتوں سے متعلق کیسز ڈیل کرتے ہیں، جب ریپ کے کیس ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ختیجہ کا واقعہ ہوا تھا جس میں اس پہ خنجروں کے وار ہوئے تھے، اس میں ملزم کی کیا ڈیفنس تھی؟ اپنی ڈیفنس دینے کے بجائے اس خاتون کے کریکٹر کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سے میں کرتی ہوں اگلا سوال کرتی ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے محمود رشید صاحب 62-63 تک بھی بات جا سکتی ہے اور ویمن پروٹیکشن ایکٹ کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، اس کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے، پارلیمانی کمیٹی کے روبرو پیش نہیں ہوں گے، تو تحقیقات میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے عائشہ گل علیہ الزام لگا رہی ہیں تو تحقیقات کے لیے آ جائیں سامنے، بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مسرور شاہ بیرسٹر صاحب کو کہوں گا کہ یہ پٹیشنر کی طرف سے یہ کونسل بن جائیں اور فوری طور پہ جو قانونی چارہ جو ہے وہ کریں اور شوق پورا کریں اس پہ، ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں نے بیرسٹر صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں محمود رشید صاحب، مشقت ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو عدالت سکتا ہے، جانے کی اس میں تو وہ عدالت میں ایف آئی آر کریں گی۔ جی آپ کریں نا، آپ کونسل بن جائیں، آپ گل علیہ کے کونسل بن جائیں نا، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ گل علیہ کے کونسل بن جائیں، اپروچ کریں گے، بالکل جی آپ خود اپروچ کر لیں، اگر وہ اپروچ کر رہی تو جواب آ گیا، وہ کہہ رہی ہیں وہ مجھے اپروچ کریں گی تو میں بن جاؤں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپروچ نہ بھی کریں تو آپ اپروچ کر لیں۔ جو بھی شخص اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے عورتوں کو اس طرح وہ پریشرائز کرے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، ہر ایسے ایکسپلائٹر کے خلاف میں کیس لڑوں گا۔ تم ابھی جا کے کیس کرو نا، اس کے کونسل بن جاؤ، اس میں مشورہ کیا ہے؟ محمود رشید صاحب اچھا انہوں نے مشورہ دے رہا ہوں، تلاشی بھی لیں گے، اس کے کی بھی تلاشی لیں گے، ہمیں ٹھرکی لیڈر نہیں چاہیے، بڑے ٹھرک بازی بات کرے گا کہ تم جاؤ نا، محمود رشید صاحب رائے کا حق نہیں ہے، رائے کا حق نہیں ہے، ذاتی محمود رشید صاحب آپ شوق پورا کرو، رانا ان کا کونسل بن جاؤ، خود رانا افضل صاحب اب وہ آپ کے کورٹ میں ایک بار پھر آ گئی ہے، بات جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں ایک بار پھر دیکھیں آپ لڑیں گے محمود رشید صاحب، آپ کسی سوال کا آپ جواب نہیں دیتے، آپ اٹیک کرتے ہیں، سب کو رائے کا حق ہے، اس لیے ابھی میں آپ خاموش رہے وہ بالکل باعث اپنی رائے اگر دے رہے ہیں، نہیں یہ ان کا پرسنل حق ہے نا، رانا افضل وہ ایک لیڈر کے طور پہ اس نے یہ کر دیا، ازمپشن کے اوپر الزام اگر لگا کے کوئی بندہ الزام کے اوپر جس طرح کسی لیڈر کے آپ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، میں اس کا بھرپور جواب دوں گا، آپ کے ایکسپرٹ کی اپنی جگہ آپ جائیں، اس کے کونسل بن جائیں اور لے جائیں انہیں کورٹ کے اندر، اور اس میں نون لیگ کا بھی نام آ رہا ہے، اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ثابت کر دیں، آپ بھی سامنے آئے نا، نون لیگ بھی سامنے آئے، کسی پلیٹ فارم پر آئے اور آپ بتائیں کہ آپ نے اس خاتون کو استعمال نہیں کیا، پیسے 5 کروڑ 50 کروڑ تک کی بات ہو رہی ہے۔ رانا افضل صاحب دیکھیں دعا، میں نے آپ کی بات کا پہلے یہی جواب دیا کہ جو الزام لگانے والے 50 کروڑ مجھے بتا دیں کتنے تھیلوں میں آئے ہوں گے، کتنے سوٹ کیس بھر کے 50 کروڑ آئے گا، کون سی بینک سے نکلا، کیا ہوا، مطلب یہ ساری چیزیں اب انشاءاللہ ان کے اوپر کیسز ہوں گے، یہ جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو وہ ثابت کرنی ہوں گی، اور یہ روز اپنا جھوٹ بولتے ہوئے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے
کہ گند یہ ڈال رہے ہیں اور اس کے چھینٹے ہمارے اوپر بھی پڑ رہے ہیں، اور یہ پوری جمہوریت جو ہے، پوری سیاست جو ہے وہ ایک گالی بنتی جا رہی ہے۔ اور مطلب میں اس کو تو کہتے ہیں کہ کل تک تم خاموش تھی، یہ خود کیوں نہیں کہتے کہ کل تک وہ ہم نے یہ نکال دیتے اس کو پارٹی سے؟ مطلب اگر وہ اتنی بری عورت تھی یہ اس کو نکال دیتے۔ ہم دیکھیں، ہم ان کے انٹرنل میٹرز میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں دنیا بھر کی 4 سال سے۔ دیکھیں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حقائق کے اوپر مبنی بات ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سچی بات ہے، کوئی کسی ایویڈنس سے ہو تو ہم کہتے ہیں، جو بغیر ایویڈنس کا ہو وہ بکواس ہوتی ہے۔ اور 4 سال سے یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ چوری کیا۔ کتنا پیسہ چوری کیا؟ ابھی پاناما کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں مجھے بتائیں گورنمنٹ کے پیسہ چوری کرنے کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کے حدیبیہ جو ملیں تھی، جس وقت بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی، بے شمار لوگ اپنا پیسہ پاکستان سے باہر لے گئے، جو بھی مسائل تھے، میں وکیل نہیں ہوں، میں اس کی کوئی صفائی نہیں دے سکتا، لیکن ان کے ذاتی کاروبار کے متعلق ہے۔ اور اس ذاتی کاروبار لیکن اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے اب جو فیصلہ سامنے آ گیا ہے، تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے بات کرنے دیں نا، میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے، میں اس کو رسپونڈ کرنے سے پہلے محمود رشید صاحب تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں اور آپ کا صحیح پوائنٹ آف ویو آ سکے۔ دیکھیے، جو رانا صاحب نے بات کی ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں 4 سال سے، اور یہ ثابت نہیں کرتے، الزام لگا رہے ہیں۔ جو ان کے لوگ بکواس کرتے رہے ہیں، جو پورا 1 سال یہ بکواس کرتے رہے ہیں، اس کا جواب سپریم کورٹ نے دے دیا۔ یعنی آپ کا جرم ثابت ہونے کے بعد فل بینچ نے فل بینچ نے میری بات، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میں نے پوری بات سنی ہے، ابھی تک تو یہی جواب ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ میری بات سن لیں۔ بات مکمل کریں محمود رشید صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ کہہ رہے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ یہ 4 سال سے ان کی بکواس کا جواب جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں دے دیا، اور ان کا منہ جو ہے نا وہ پوری قوم کے سامنے یہ ننگے ہو گئے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں، کرپشن کے خلاف جو ہے، کرپشن کے خلاف رانا صاحب آپ تیاری پکڑے نا، ریفرنس دائر ہو رہے ہیں کرپشن کے بارے میں، جو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 6 ہفتوں کے اندر یہ ان کے خلاف کرپشن کے بارے میں ریفرنس دائر ہوں گے، وہ ریفرنس دائر ہو رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا، ہم صرف الزام نہیں لگاتے رہے، ہمیں تو سیسیلین مافیا بنا دیا تھا نا، آپ کو بھی پلے بوائے بنا دیں گے، فٹ پہ کنٹیسٹ ہمیں تو سیسیلین مافیا بنایا تھا، محنت کی ہے، پرانے پلے بوائے ہیں، پی ٹی آئی نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے سامنے لیکن وہ خود ایکسپوز ہو گیا ہے، آپ کو ڈسکوالیفائی کیا پورے ٹبر کو۔ محمود رشید صاحب اور رانا افضل صاحب، آپ دونوں سے گزارش ہے، ابھی تو خیر میں بریک لے رہی ہوں، یہ غیر پارلیمانی زبان کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں دونوں کو کہہ رہی ہوں یہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ جب الزام لگتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں مخالفین کے، تو ان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آئیں گے۔ لانگ مارچ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، نواز شریف صاحب اتوار کو آ رہے ہیں، پرتپاک استقبال کیا جائے گا، یہ لانگ مارچ ہے یا اس کے پیچھے کیا ہوگا، اس کا جواب لیں گے رانا افضل سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رانا افضل صاحب، بریک سے پہلے میں نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ اعلان کیا گیا ہے اتوار کو نواز شریف موٹر وے کے ذریعے لاہور پہنچیں گے اور جگہ جگہ ان کے استقبال کی تیاریاں، کارکنان بھی موجود ہوں گے، تو کیا یہ کوئی سگنل دے رہے ہیں آپ کے لوگ ابھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہ لانگ مارچ حالیہ تاریخ میں ہم نے چودھری افتخار صاحب کی دفعہ دیکھا جب نواز شریف صاحب باہر نکلے تھے۔ دیکھیں، بہت لوگ خوفزدہ ہیں میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی سے۔ ہمارے پاس 3-4 چوائسز ہیں۔ ایک چوائس تو یہ ہے کہ ہم وہ جی ٹی روڈ سے جائیں، ایک چوائس ہے موٹر وے سے جائیں، تیسری چوائس ہے کہ وہ ہوائی جہاز سے جائیں۔ پارٹی کا جو کارکن ہے وہ ان کو جی ٹی روڈ سے چاہتا ہے کہ وہ جائیں، اور ہم نے برملا ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے جائیں، تاکہ ہمارے مخالفین کو پتہ چلے کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں جی ساری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا انہوں نے، تاکہ ان کو احساس ہو۔ آپ نے مری میں ٹریلر دیکھ لیا ہے، اور میں آپ کے چینل کے تھرو میاں نواز شریف کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھلے 24 گھنٹے لگے، بھلے 48 گھنٹے لگیں، ان کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر اور دنیا کو پتہ چلے کہ ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں دی، اور اس کے تنخواہ کے معاملات کے اوپر اس کو فارغ کر دیا گیا، اور جو اس کو سیسیلین مافیا کہہ دیا گیا، اس مافیا کے لیے
پاکستان کے عوام میں کتنا پیار ہے, کتنی ہمدردی ہے, اور وہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. میری تو درخواست ہوگی میاں نواز شریف سے بحیثیت ایک کارکن کہ وہ جی ٹی روڈ سے جائیں. اب وہ جس روڈ سے بھی جائیں گے. اچھا, آپ کا اعلامیہ آ گیا ہے نون لیگ کا کہ موٹر وے کے ذریعے آئیں گے اور کارکنان بھی ہوں گے, تو ویسے رانا افضل صاحب اس میں آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن میرا سوال مسرور شاہ صاحب سے ہے. یہ سیکیورٹی رسک کی باتیں ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب ریلی میں نواز شریف صاحب نکلے تھے اس وقت سیکیورٹی رسک تھا بہت زیادہ, اور آپ جانتے ہیں ابھی بھی تو یہ سیکیورٹی رسک ہے. آپ سیکیورٹی کو ہم بہتر نہیں کر پائے. کیا یہ مناسب اقدام ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں نواز شریف سڑک کے ذریعے سفر کریں اور کارکنان کا جمع غفیر اکٹھا کریں صرف اپوزیشن کو, اپنے مخالفین کو یہ بتانے کے لیے کہ عوام ان کے ساتھ ہے؟ دیکھیں, یہی فیکٹر ہے جو شاید اسی وجہ سے شاید انہوں نے جی ٹی روڈ کا فیصلہ ملتوی کیا ہو. لیکن وہ جی ٹی روڈ سے آج نہیں آئیں گے تو کل آئیں گے. وہ ایک جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ سیکیورٹی سے اگر ڈر کے گھر بیٹھ جائے تو وہ تو نہیں ہو سکتا, اور وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. میں کلیریفیکیشن کے بعد میں بس ایک کلیریفیکیشن دے دوں. دیکھیں, آپ نے کہا کہ میں نے کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا. حلفاً میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا. چلیں جی, ہم آگے بڑھ چکے ہیں, اور وہ جھوٹی ہو, بار بار لڑائی نہیں کریں گے. مسرور شاہ صاحب, تو پھر اس کو آپ بکواس نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسرور شاہ صاحب کامنٹ کر دیجئے گا اس میں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نیچرلی ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے تو بہت خراب تھی. پیپل پارٹی, اے این پی, قومی وطن پارٹی, ان لیڈران کا ایشو یہی تھا پچھلے لے کہ اتنی زیادہ ڈیتھ تھریٹس تھیں, خودکش حملے بلکہ آفتاب شیرپاؤ صاحب پر 3 ہو چکے تھے, تو ان کو پراپر کمپین کرنے کا موقع نہیں ملا. صرف پی ٹی آئی اور نون لیگ کی تھی کہ جو کھلا کمپین کر سکتے تھے. اب تو ماشاءاللہ صورتحال بہت اچھی ہے. ہمیں سیاسی لیڈران کو بلکہ مثال دینی چاہیے, اپنی کھل کے سامنے آنا چاہیے. دہشت گردوں کی تھریٹ سے یا دہشت گردی کی تھریٹ سے اگر لیڈران عوام سے ملنا چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں یہ دہشت گردوں کی جیت ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں صورتحال کافی بہتر ہے. محمود رشید صاحب, عوام کا سمندر آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ابھی لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں. آپ کے قائد کہہ رہے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے نون لیگ اور آنے والے دنوں میں تباہ ہو جائے گی. تو یہ تو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, اب یہ سڑکیں بھریں گی, آپ دیکھیں گے اتوار کو. رانا افضل صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ لوگ اکٹھے ہونے سے کیا ان کا جو داغدار چہرہ ہے وہ دھل سکتا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن کیا اور فل بینچ نے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا, اور جو ڈس آنیسٹی, کرپشن, کنسیلمنٹ آف فیکٹس اور ٹیکس چوری, یہ ساری چیزوں کے وہ الزامات ان کے اوپر ہیں, اور یہ حکم دیا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہو, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو, ریفرنسز درج ہوں. اب یہ ساری چیزیں بھی اگر رانا صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کر لیں. یہ ایک میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے وہ اپنی پاپولیرٹی کا گراف, یہ آج تک انہیں یہ تو ہمت نہیں ہوئی کہ کسی ایک جگہ کے اوپر وہ کوئی بڑا پاور شو کر سکے. کسی ایک جگہ پہ بھی پٹواری اور یہ مالی اور سرکاری ملازم اور ٹیچر یہ اکٹھے کر کے تو یہ جلسے اور جلسیاں کرتے ہیں. تو یہ اگر کر بھی لیں گے پورا زور لگا کے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ انتظار کریں آئندہ 2018 کا, اور اس میں اپنی پاور شو کریں, اور پھر دیکھیں کہ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. یہ حق تو اب نواز شریف صاحب کے پاس ہے, کیونکہ اب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, وہ جب اپنے کارکنان کے درمیان آ سکتے ہیں. محمود رشید صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خوف نہیں ہے, یہ جتنے بھی لوگ لے آئیں سڑکوں پر کچھ بھی کر لیں, کیونکہ یاد رکھیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہیں, یوتھ آتی ہے, لوگ آتے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو جب یہ اس سے زیادہ تعداد میں اگر لوگ لے آتے ہیں پھر تو خوف زدہ ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم نے کبھی خوف پر مبنی سیاست نہیں کی, اور واحد میرا خیال ہے پی ٹی آئی اور عمران خان ہے جنہوں نے 20-21 سال محنت کرنے کے بعد عوام کے اندر یہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں. اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس فیڈریشن کی سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. رہی بات یہ کہ لوگ اکٹھے کرنا, میں نے کہا جی پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور سب ڈی سی او اور ایس پیز کو میسج جا چکے ہیں
کہ اپنے اپنے ضلعوں میں تیاریاں پکڑیں، میاں صاحب دورہ کرنے والے ہیں تو یہ پٹواری اور تھانے دار یہ وہاں پر لوگ بھی اکٹھے کر کے انہیں دے دیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب تک تو انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی جیسا کوئی ایک جلسہ بھی یہ کر سکے. یہ ابھی نکلنے لگے ہیں، نکل کے اپنا شوق پورا کر لیں. اس سے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے ذریعے سے جو ڈیمیج ان کا ہوا ہے مورلی اور پوری دنیا کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں جو ڈیمیج شرمسار ہونا پڑا ہے پاکستانیوں کو کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے الیکٹڈ وہ مجرم نکلا ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے. کرپشن، کنسیلمنٹ آف فیکٹس اور بددیانتی کے اوپر محمود رشید صاحب میں بریک لینے جا رہی ہوں، وہ ابھی الزام ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے جو سنا دیا ہے اس پر ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت ساری اس پر بحث کی ہے. لیکن ایک سوال جو کہ رانا افضل صاحب آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، پی ٹی آئی جیسا جلسہ آپ کر ہی نہیں سکتے، پی ٹی آئی جیسے لوگ آپ اکٹھے کر ہی نہیں سکتے چاہے جتنی کوشش کر لیں. کیا واقعی ابھی بھی یہی پوزیشن ہے نون لیگ میں؟ اس کا بھی جواب لوں گی اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے NA 120 کی سیاست پر جو آنے والے دنوں میں یقیناً مرکز نگاہ رہے گی، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میں نے لنک چھوڑا تھا NA 120 جو کہ آنے والے دنوں میں مزید مرکز نگاہ ہوگی. رانا افضل صاحب پہلے تو آپ ہمیں کنفرم کر دیجیے گا کہ شہباز شریف NA 120 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کا بھی فیصلہ سامنے آ چکا فائنلی؟ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر پنجاب کی صورتحال کیا ہوگی اور NA 120 سے کون کینڈیڈیٹ ہوگا نون لیگ کا؟ پہلے تو جو سوال آپ میرے لیے چھوڑ کے گئی تھی کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جیسا جلسہ ہم واقعی نہیں کر سکتے. جلسے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. کوالٹی میں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جہاں تک کوانٹٹی کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کے لیے لوگ خود ہی نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے، ایک بات میں کہہ دوں کہ ہماری پارٹی دوسرے شہر سے ورکر کو نہیں بلاتی کسی شہر میں جلسہ کرنے کے لیے. جو جلسہ ہوتا ہے اسی شہر کا ہوتا ہے اور بھرپور ہوتا ہے، اور اس سے اوپر میں کوئی ڈینگے نہیں مارنا چاہتا، وقت آپ کو دکھا دے گا. دوسرا، پنجاب کے اندر NA 120 میں آپ ایک دو دن میں دیکھ لیں گے ایک دم سے پنجاب کے جو ہمارے MPs ہیں ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس آیا ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کو ریپلیس نہ کیا جائے. تو پنجاب بھی پاکستان ہے اور ہماری پارٹی کے لیے بھی بڑا اہم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈیسیجن ہوگا، ایک دو دن میں آ جائے گا. یعنی یہ ریزسٹنٹ آ گئی ہے واقعی، یہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب تک ہی محدود رکھا جائے شہباز شریف کو، یہ درست ہے؟ یہ ہماری جو وہاں کی جو MPs ہیں اور لوگ ہیں پنجاب میں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بڑی اکثریت ہے وہاں پہ، تو اور بہت سارے کام انہوں نے اس وقت انڈر کمپلیشن. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. محمود رشید صاحب جی پوائنٹ آ گیا آپ کا رانا صاحب. محمود رشید صاحب، آپ کی تو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، کنفرم ہے ابھی تک یا کوئی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو گڑھ ہے نون لیگ کا کہا جاتا ہے NA 120 کی اگر بات کی جائے، پہلے بھی یاسمین راشد ورسز نواز شریف تھی. نہیں، ہماری طرف سے تو حتمی فیصلہ ہو گیا، یاسمین راشد ہی وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. اور میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 52,000 سے زائد ووٹ لیے تھے میاں نواز شریف کے مقابلے پہ، اور اس دفعہ بھی بڑا زبردست وہ فائٹ دیں گی اور انشاءاللہ ہم وہ سیٹ جو ہے وہ ون کریں گے. جس طرح ایاز صادق صاحب تھے اسپیکر، اور بڑے ترلے منتوں کے ساتھ 1,500 ووٹوں سے وہ جیتے تھے اور آدھی سیٹ وہ لوز کر گئے تھے. ابھی وہی دہرایا جائے گا، یعنی آپ ٹف ٹائم دیں گے یا جیت کے لیے پورا عزم؟ ہم سیٹ یہ نکالیں گے، یہ سیٹ ہم نکالیں گے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا، پنجاب یہ لاہور کی سیٹ ہے. محمود رشید صاحب، یہ لاہور کی سیٹ ہے. میں لاہور کی سیٹ جیتا ہوا ہوں خود. مجھے آپ کیا بتا رہی ہیں کہ لاہور کی سیٹ ہے؟ میں خود لاہور سے جیتا ہوا ہوں، ان کے گھر سے ماڈل ٹاؤن والی سیٹ سے جیتا ہوا ہوں. اس لیے مجھے نا آپ بتائیں کہ یہ لاہور کی سیٹ ہے. بات یہ ہے ہماری 3-4 سیٹیں تو پچھلی دفعہ رانا صاحب مقابلہ سخت ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنجاب سے شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شاید یہاں پر لڑیں تو انہیں جیت یقینی نظر نہیں آ رہی. اس لیے دوسرا، پنجاب ان کی پاور بیس ہے، یہ تو پنجاب کی پارٹی ہے نا، باقی تو نہ ان کے پلے کو سندھ میں ہے نہ KPK کے اندر ہے کچھ. تو یہ چاہتے ہیں نہیں ہیں کہ یہ پنجاب کے اندر یہ اگر شہباز شریف جاتے ہیں تو یقیناً یہاں کئی دھڑے بنیں گے.
اور جو انہوں نے اپنی ایک گرفت یہاں پر بنائی ہوئی ہے وہ لوز ہوگی. یہ ان دھڑے بندیوں سے، آپس کے اختلافات سے، خلفشار سے اور اپنی گرفت کو ڈھیلا اور کمزور ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اور پی ٹی آئی بالکل ان کے سامنے لٹکتی تلوار ہے. لٹکتی تلوار ہے رانا صاحب. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب تک رکھنا ہے، وہ اندر کی گیم کچھ اور ہے. آپ ڈر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے؟ بالکل بالکل. دیکھیں آپ خاص طور کے اوپر جو پچھلے 2-3 دن کے واقعات کے بعد جو پاکستان میں عورتوں کی تعداد 56% ہے، وہ تو ان سے بری طرح ناراض ہو گئی ہیں. وہ ان کو شاید اب اس پارٹی کو کوئی خاتون پاکستان کی جو ذی شعور خاتون ہے کوئی ان کو ووٹ نہیں دے گی. جی ہم نے خاتون کینڈیڈیٹ لا کے ثابت کیا ہے کہ خواتین کا تقدس بھی ہے اور سب سے زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے اندر ہیں. سب سے زیادہ عہدے پی ٹی آئی نے دیے ہوئے ہیں. اچھا یہ بحث پھر ادھر ہی لے کر جا رہے ہیں جہاں سے میں لے کر آپ کو N120 پر آئی تھی. تو آپ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ابھی مختصراً آپ جواب دے دیجیے گا. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کی سیاست سے ہٹانا نہیں چاہ رہے شہباز شریف صاحب کو، اور کیونکہ دھڑے بندی کی بھی بات ہو رہی ہے، یا جو محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ پرعزم ہے، زیادہ کانفیڈنٹ ہے، آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ کتنے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت 45 دن کے جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے شاہد خاقان عباسی، یا مستقل جو بنانے کا سوچ رہے تھے پہلے شہباز شریف صاحب کے پاس؟ دیکھیں پنجاب کی سیٹ میں تو مطلب پی ٹی آئی کی تو مجھے گردر بھپکیں لگتی ہیں. N120 میں جیتنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور شہباز شریف صاحب کا فیڈرل گورنمنٹ میں نہ آنا، یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ شاید الیکشن سے گھبرا رہے ہیں. پولیٹیکلی میں پی ایم ایل این کا رکن نہیں ہوں. صحیح، الیکشن سے گھبرا رہے ہیں یا کانفیڈنس ہیں، آنے والا وقت یہ ظاہر کرے گا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ایکسپریس اسپیشل سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.